हेलो। हाँ गफूर साहब चौखड़ा से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ शेख, मैं अली खान बात कर रहा हूँ। जी हाँ भाई साहब, हाँ बोला जाए। हाँ हाँ तो वही मतलब एक वॉइस मैंने आपकी सुनी है, उसमें तो इसी ताल्लुक से बात करना है। क्या? यही मतलब कब्र पर अजान देना और वगैरह नियाज फातिहा जो कुछ भी है। नहीं नहीं शादी हाँ, वो अजान की बात कोई पूछ रहा था कल कल शायद परसों आज। हाँ तो तो आपने अजान उसमें के आपने उसमें मतलब चैलेंज किया है। हाँ सुने अली भाई, अली खान भाई। जी जी। हाँ हाँ, मैंने ये कहा था, मैं आपसे जो कह रहा हूँ कि मैंने ये कहा था कि ये कब्र पे अजान देना मिट्टी देने के बाद सुन रहे हैं? हाँ हाँ सुन रहा हूँ। ना सुन्नते रसूल है, ना सुन्नते सहाबा है, यानी हाँ ना मेरे नबी का तरीका है, हाँ ना मेरे सहाबा का तरीका है। और भाई अगर किसी के पास का प्रूफ है तो भाई वो बतावे कि नहीं, क्या ख्याल है? मेरे इल्म के मुताबिक मैं तो यही जानता हूँ कि ना भाई कभी नबी, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान दिलवाया है, और ना मेरे प्यारे नबी के प्यारे सहाबा ने कभी ऐसा किया है भाई। हाँ तो अगर जब नहीं किया है तो वो अगर कोई दे रहा है अजान तो वो क्या है आपके नजर में? सुना जाए, अब सुना जाए वो काम जिस काम को मेरे नबी ने ना किया हो, या प्यारे सहाबा ने ना किया हो, वो दीन नहीं है, इस्लाम नहीं है। दीन और शरीयत कहते हैं नबी के तौर तरीके को, सहाबा के तर्ज अमल को, सहाबा के अमल को दीन कहा जाता है, शरीयत कहा जाता है। यानी जिसका हवाला या जिसकी सनद कुरान और हदीस पाक से मिल रही हो, वही इस्लाम है, वही शरीयत है, वही दीन है। जी तो अब अगर कोई अजान देता है तो वो क्या है, मैं पूछ रहा हूँ। अगर कोई अजान देता है तो भाई ये सुन्नत के खिलाफ है। सुन्नत के खिलाफ है? हाँ जी हाँ जी हाँ, सुन्नत के खिलाफ है भाई। तो ये कैसे पता चलेगा कि सुन्नत के खिलाफ कैसे है? इसलिए हाँ सुना जाओ, इसलिए कि ये मेरे नबी का अमल नहीं है, ना आपने कभी इसकी तालीम दी है, ना कभी कहा है। आप खिलाफ का माना समझते हैं? हाँ, खिलाफ किसे कहा जाता है? हाँ मुखालिफत से ही खिलाफ है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ। कुरान में अगर लिखा हुआ है कि वो काम नहीं करना है तो भी अगर कोई करता है तो यानी कुरान के खिलाफ, यानी मुखालिफत कर रहा है। आपने कहा सुन्नत के खिलाफ है, तो वो कौन सी सुन्नत से बात टकरा रही है कि जिसके खिलाफ है? अब देखिए ये सही मुस्लिम की रिवायत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदसा फी अमरिना हाजा मा लैसा मिनहु फहुव रद्दुन। इसका मतलब हुआ, आपने फरमाया कि जिसने कोई ऐसा काम किया जो हमारे इस्लाम में या हमारी शरीयत में नहीं है। नहीं सुनिए, इसका आप गलत तर्जुमा कर रहे हैं, सही तरह से कीजिए। नहीं ठीक है, मन अहदसा फी अमरिना हाजा, जिसने कोई ऐसा काम किया या ऐसा कोई वो काम निकाला जो हमारे दीन में नहीं है, हमारे शरीयत में नहीं है, फहुव रद्दुन, फहुव तो वो रद्द है। जी। अब अच्छा काम शरीयत में है या बुरा काम शरीयत में है? जैसे अच्छा काम शरीयत में है या बुरा काम शरीयत में है? अच्छा काम है। अच्छा काम है ना। तो अब अच्छा काम अगर कोई है तो वो शरीयत में है यानी, अगर बुरा काम है तो नहीं है। जैसे कि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम लोग जो पढ़ते हैं ये कहीं से साबित नहीं है, न सहाबा ने पढ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर। अब सुन लीजिए, कौन साबित है? कहीं से नहीं साबित है कि किसी सहाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया हो और सुनने वाले सहाबा ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा हो, जैसे कि अभी आपने पढ़ा। नहीं थोड़ा जहाँ नहीं तो, अरे नहीं भाई, ये तो अल्लाह के नबी की हदीस है कि जिसके सामने मेरा नाम मुबारक जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दरूद और सलाम ना पढ़े तो वो बहुत बड़ा बखील आदमी है। हाँ तो कौन सा दरूद और सलाम पढ़ते थे साहबा? अबू देखो, ये तो सबसे छोटा ये है जो सारे मुहद्दिसीन ने ना, आपने देखो अभी आपने जो उसूल बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित नहीं है या सहाबा से साबित नहीं है वो काम रद्द है। तो ये दरूद शरीफ जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا صحابہ سے ثابت ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں تو ہم جو نبی ثابت ہو پڑھو نا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چھوڑ دیں آپ، صلی اللہ تعالی وسلم پڑھنا چھوڑ دیں، یہ بھی تو بدعت ہی ہو گیا نا، بدعت ہو گیا۔ ہاں، کس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر صلی اللہ تعالی وسلم پڑھا تھا؟ اب یہ تو بھائی اس کے بارے میں، لیکن یہ تو جو سنیے، ٹھیک ہے، سن لیجیے یار، آپ نے اس میں چیلنج کیا تھا، اب اس میں چیلنج کر رہا ہوں۔ آپ کا بھی کہنا صحیح ہے کہ اگر اللہ کے نبی سے یا کسی صحابہ سے یہ نہیں ثابت ہے، کیا خیال ہے؟ صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں۔ ہاں، تو یہ نہیں ثابت ہے، یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا، ہاں حدیثوں میں تو بھائی اس کا ملتا حوالہ، کا کیا ہے؟ یہ محدثین نے کیا ہے، اور صحابہ کا ذکر ہے جہاں ہوا ہے وہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگایا ہے، اور صحابیہ کا جہاں پر ہوا ہے جہاں پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگایا ہے، یہ محدثین کا لگایا ہوا ہے۔ جی ہاں، صحابہ کا عمل یہ نہیں ہے۔ نہیں ٹھیک ہے، تو ہاں تو ٹھیک ہے، وہی پڑھا جائے جو پیارے نبی ثابت ہو۔ ہاں اب سنیے، جو میرے دین میں نیا کام، جیسے آپ نے کہا کہ جو دین میں کوئی ایسا کام کیا جو میرے عمل میں نہیں ہے وہ رد ہے، تو عمل میں برا کام نہیں ہے، اچھا کام ہے، جو ہمارے جہاں دین میں شریعت میں نہیں ہے، مطلب اس کا یہ ہے۔ نہیں شریعت میں کہاں؟ فی امرینا اس کا ہے۔ ہاں، شریعت میں کیا چیز نہیں ہے؟ شریعت میں کیا چیز نہیں ہے؟ شریعت میں برا ہی چیز نہیں ہے۔ نہیں سنا جائے، جو ٹاپک بات چل رہی ہے اسی پر بات ہو، کیا چلے اس میں نا، اس میں کوئی چارجنگ برابر نہیں ہے، جو ٹاپک بات چل رہی ہے۔ سن لیجیے میں بتا دیتا ہوں، غور سے تھوڑا سا سن لیجیے۔ نہیں بالکل بھائی صاحب بتاؤ جائے۔ ہاں، یہ جو شریعت کا اصول اور ضابطہ جو نہیں ہے، جی شریعت کا اصول اور ضابطہ آپ کو معلوم ہے؟ اب سنیے میں بتاتا ہوں، سنن ابن ماجہ میں 3 جگہ حدیث میں موجود ہے، اور سنن نسائی میں 2 جگہ، سنن ابی داؤد میں 3 جگہ یہ حدیث موجود ہے، اور بھی محدثین نے نقل کیا ہے۔ کیا موجود ہے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا عن السمن والجبن والفرائی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے، یا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کیا یہ جائز ہے، یعنی گھی کے بارے میں، پنیر کے بارے میں، اور وہ لباس جو جانور کے کھال کا بنا ہوا ہو۔ سن لیجیے علی خان بھائی، سنا جائے، اب یہ تو ذرا یہ آپ آؤٹ بات کر رہے ہیں، بہرحال وہ زیادہ موبائل بند ہو جائے گی نا، وہ اس پر جو بات چل رہی ہے قبر پہ اذان دینے والی بات، وہی میں بتا رہا ہوں کہ قبر پہ اذان دینا جائز حضور صلی اللہ تعالی وسلم کہہ رہے ہیں، وہی تو حدیث میں پڑھنے والا ہوں۔ ہاں تو بتاؤ جی۔ ہاں، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا الحلال ما اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ۔ جو کام تمہارے لیے حلال ہے اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں بتا دیا، اور جو حرام ہے وہ بھی بتا دیا، حرام حلال بتا دیا، اور جس کے بارے میں ذکر نہیں ہے وہ کام تمہارے لیے جائز ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں جائز ہے، ہاں جائز ہے۔ اب اس کی شرح لکھتے ہوئے امام حجر عسقلانی فتح الباری شرح البخاری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 12 پر لکھتے ہیں کہ کسی کام کا کرنا جائز ہونے کی دلیل ہے، نہ کرنا منع ہونے کی دلیل نہیں ہے، یعنی صحابہ نے کسی کام کو کیا تو وہ جائز ہونے کی دلیل ہے، نہیں کیا تو منع ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ دوسری بات، امام ابن حمام نے فتح القدیر میں یہی چیز لکھا، اور یہ بوادر النوادر میں اشرف علی تھانوی نے لکھا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 456 پہ غالباً، اور اسی کو یہ نذیر حسین دہلوی نے لکھا فتاوی نذیریہ میں جلد نمبر 1 میں ہی۔ ہاں جی، اب بتائیے، اب وہ لوگ کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں، ہاں جس کا ذکر نہیں ہے وہ کام جائز ہے کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام محدثین بھی۔ اب سنیے بھائی، اب آپ کی محدثین کی بات میں جائے، جب کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نہیں ثابت آقا سے، ہاں یا صحابہ سے نہیں ثابت، تو یہاں ان کی کیوں آپ ایک بات کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو میں آپ کے اصول پر بات کیا، ہمارے لیے جائز ہے، سنیے ہمارے لیے جائز ہے۔ سنیے، ہمارا منہج جو ہے وہ یہ ہے بھائی کہ ہم ہر ایک کا نظریہ الگ الگ ہوتا ہے، مانتے نہیں مانتے ہیں، ہر ایک کا نظریہ الگ الگ ہوتا ہے، مانتے نہیں مانتے ہیں؟ کیا نظریہ؟ نہیں، ہر آدمی کا ذہن، عقل، دماغ الگ الگ ہوتا ہے، الگ الگ نہیں، ہم محدثین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اپنے عقل سے تھوڑی ہم بات کر رہے ہیں۔ نہیں، ہم یہ قائل ہے کہ ہم بھائی وہی کام کریں گے جو پیارے نبی سے اور کرام سے ثابت ہے۔ اب سنیے،
تو صحابہ کرام سے یا حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے یہ نہیں ثابت ہے کہ کوئی اذان دے گا قبر پر تو اسے منع کر دینا، یہ ثابت ہے کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور صحابہ سے ثابت ہے وہی کام کریں گے، تو منع کرنے کے لیے معلوم ہے آپ کو، ہے دلیل آپ کے پاس ہے؟ کہاں کر رہے ہیں جو آپ نے سمجھا کہ من احدث، ہاں تو احدثنا من احدث فی امرنا ھذا فہو رد نا۔ تو یہ جو آپ حدیث جو پڑھ رہے ہیں تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ میرے اس میں دین میں جو کام نہیں ہے وہ رد ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو کام نہیں ہے یعنی برا کام دین میں نہیں ہے اور اچھا کام دین میں ہے، جو ایجاد کیا جائے بھائی، ایجاد کرنے۔ ہاں تو اس حدیث پر کیا کرو گے جو میں 7 حدیثوں کے حوالے سے اور 4 محدثین کے حوالے سے جو میں حوالہ دیا اس پر، حدیث پر کیسے عمل کرو گے؟ وہی جو ہم نے حدیث پڑھا اس پر کیسے عمل کرو گے؟ کون حدیث؟ وہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ذکر نہیں ہے وہ کام تمہارے لیے جائز ہے، اس پر عمل کیسے کرو گے؟ میں بھی تو حدیث ہی پڑھ رہا ہوں نا۔ ہلو، ہاں میں بھی حدیث ہی پڑھ رہا ہوں، اپنے گھر سے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں تو حوالہ دے کر پڑھ رہا ہوں صحیح طرح سے۔ تو اس پر عمل کیسے کریں گے آپ؟ کیسے کریں گے؟ ہاں ارے بھائی آپ اس کا آگے بھائی نہیں چلے گا یار، اس پر عمل کیسے کریں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ذکر نہیں ہے؟ ہاں دیکھیے جیسے آپ جو کر رہے ہیں اس کو آپ اچھا مانتے نہیں مانتے ہیں؟ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو اچھا مانتے نہیں مانتے ہیں؟ ہم جو کرتے ہیں اس کو اچھا مانتے ہیں، ہم مستحب کا دعویٰ کرتے ہیں، اور صحابہ سے جو ثابت ہو جائے گا وہ سنت ہو جائے گا۔ قبر پر اذان دینا ہم مستحب عمل سمجھتے ہیں، بہتر عمل، کوئی نہیں دیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں اس کو ہے۔ اب وہ حدیث سے پڑھا تو کون کس کی روایت بتا رہے ہیں؟ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں پڑھ رہا ہوں، وہی راوی ہیں اس کے۔ کس کی روایت ہے یہ سنن ابن ماجہ کی ہے اور سنن نسائی کی ہے اور سنن ابی داؤد کی ہے۔ یہ 7 حدیثوں میں ہے اور فلس اس کی شرح کرتے ہوئے 4 محدثین کا ہم نے حوالہ دیا ہے۔ حدیث کا حکم کیا ہے؟ صحیح ہے کہ میں نے موضوع ہے ضعیف کیا؟ یہ البانی نے اس کو صحیح بھی کہا ہے، بعض اپنی کتابوں میں حسن بھی کہا ہے، ضعیف کسی نے نہیں کہا ہے۔ ہاں دیکھ لیا جائے گا، دیکھ لیا جائے گا۔ کب دیکھ لیں گے؟ اور اس کا پہلے میں بتا رہا ہوں کہ اب میں بتا رہا ہوں، آپ نے تو چیلنج کیا تھا، اب میں بھی چیلنج اس میں کر دیتا ہوں کہ جو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، یہ میں پوری دنیا وہابیت اور دیوبندیت کو میں کہہ رہا ہوں کہ کسی صحابی سے یا حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے ثابت کر دے کہ یہ صلی اللہ تعالی وسلم کس صحابی نے پڑھا، بس۔ اس میں نمبر بھی بول دیتا ہوں، میرا نمبر ہے +918796915719۔ سمجھ گئے؟ ہاں تو پہلے آپ ایسا کریں، شریعت کا اصول پہلے پتہ کر لیں، جو شریعت کا اصول اور ضابطہ۔ کیا اللہ کے نبی نے صحیح بات کو چھپا لیا؟ نہیں، آپ کا قیاس نہیں چلے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سنو یار، سنو، جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حاکم المستدرک کی حدیث ہے کہ میں جب بکری کا رسی ڈھونڈتا ہوں تو میں قرآن سے تلاش کر لیتا ہوں کہ کہاں پر میرا رسی پڑا ہوا ہے۔ تو بتانے کے لیے سب کچھ بتا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے، لیکن یہی ہے کہ علم اتنا ہونا چاہیے، بتانے کو سب کچھ بتا دیا گیا لیکن علم اتنا ہونا چاہیے۔ تو علم ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، یا اس دنیا میں نہیں ہے کہ جو پورے قرآن کا علم اپنے سینے میں اتار لے۔ نہیں سنیے بھائی صاحب، خلاصہ کلام یہ کہ بھائی ہم تو اسی کام کے کرنے قائل ہیں، کون میرے پیارے نبی ثابت ہوگا یا صحابہ ثابت ہوگا؟ اچھا، تو یہ جو آپ منع کر رہے ہیں یہ صحابہ سے یا پھر ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ کوئی اذان دے گا تو اس کو منع کر دینا، اس کو بدعتی کہہ دینا؟ کسی پر سنیے، کسی پر حکم، یہ آپ کا قیاس ہے کہ جو دین میں جو ہے جیسے کہ کوئی نیا کام ایجاد کرتا ہے وہ رد ہے، یہ آپ کا قیاس ہے اس پر کسی محدث کا قول؟ ہاں نہیں بھائی، یہ پیارے نبی کا فرمان ہے۔ کس نے اس کی شرح لکھی ہے؟ فرمان تو ہے، لیکن اس پر جو آپ نظریہ اپنا پیش کر رہے ہیں وہ نظریہ کس محدث نے پیش کیا؟ نہ یہ شام سے یہی ہے۔ ارے یار میں پوچھ رہا ہوں کہ ایسے ہی آپ کے جیسا ہر کوئی حدیث کو پڑھ کر اور سمجھانے لگے گا نا، تب تو ہو گئی بات۔ اس حدیث کو پڑھو کہ پھر اس کے بعد میں کس حدیث کے شارحین نے کون سی حدیث میں
ہمیں آپ کو بتلائیں کہ بھائی آپ یہ کام نہیں کرتے ہیں اور کر نبی نے کیا ہے یا نبی ثابت یا صحابہ صاحب نہیں کرتے، ہم اس کو کمنٹ شروع کریں گے، لیکن اس کے علاوہ اگر نہیں ملتا کبھی ہم نہیں کریں گے۔ اب آپ کا کام آپ کو مبارک ہو، ہم بھائی کام نہیں کریں گے۔ آپ نہ کریں لیکن دوسرے کو آپ روکتے ہیں تو یعنی دین میں اپنا مرضی داخل کر رہے ہیں آپ، کیونکہ اللہ کے رسول نے جو منع نہیں کیا اس کو تم منع کرنے کی تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ نے کیا کہا بھائی؟ کیا کہا؟ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اللہ کا حکم ہے، آدیش ہے کیا ہے کہ بھائی اچھائی کا حکم دو۔ اچھائی کا حکم دو تو اچھائی ہے، اذان دینا برا کام ہے کیا؟ اذان دینا برا کیسے برا ہے؟ جہاں پہ اللہ کے نبی نے اذان کیا جہاں پر دے تو رہے ہیں، لیکن کسی کام کا کرنا جائز ہونے کی دلیل ہے، نہ کرنا منع ہونے کی دلیل نہیں۔ کیا کریں، سب کو چھوڑ دیں، آپ کو پکڑ لیں آپ کے قیاس کو؟ ارے محدثین کو چھوڑ دیں، صحابہ کو چھوڑ دیں، تابعین کو چھوڑ دیں، تبع تابعین کو چھوڑ دیں، اولیاء کرام کو چھوڑ دیں، مجتہدین کو چھوڑ دیں، آپ کے قیاس کو لے لیں۔ آپ حدیث پڑھے تو قیاس کر کے نہیں، میں قیاس نہیں، میں امام حجر اسقلانی فتح الباری صحیح البخاری کا حوالہ دے کر میں بتا رہا ہوں، میں میرا قیاس نہیں کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، نہ بھائی علی بھائی بہرحال ہاں بھائی ہم تو وہی کام کریں گے۔ وہی کام آپ کر کہاں رہے ہیں یار؟ جب اللہ اس کے رسول نے منع نہیں کیا اور تم سب منع کر رہے ہو تو کہاں کر رہے ہو وہ کام؟ نہیں تو بھائی جو مجھ سے پوچھتا ہے اس سے تم کہتے ہیں کہ یہ بھائی اسلام کی بات نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں اسلام کی بات نہیں ہے، اذان دینا اسلام کی بات نہیں ہے۔ اور ہاں کہاں پہ خبر ہے؟ ہاں نہیں بھائی صاحب نہیں، اسلام کی بات نہیں۔ آیت پڑھو، کیسے اسلام کی بات نہیں ہے؟ آیت پڑھو، کس نے کہا قبر پر اذان دینا اسلام کا کام نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ ہم تو نبی کے فرمان کو، نبی کے قول کو، نبی کی تقریر کو کہ اسلام مانتے ہیں، نبی کے قول کو، نبی کے فعل کو، نبی کی تقریر کو ہم کیا مانتے ہیں، اور باقی اسلام نہیں ہے۔ کیا اللہ کے نبی نے کبھی اپنی زندگی میں زندگی میں کبھی اذان دلوایا ہو؟ سنو ہلو جی، مسلم شریف کی حدیث ہے، من سنّ فی الاسلامی سنتن حسنتن فلہ اجرها واجر من عمل بها بعدہ من غیر ان ينقص من اجورهم شیء۔ ہاں سنیے، ہاں تو بھائی علی بھائی سمجھ گئے کیا اس کا مطلب؟ وہ کہ جو اسلامی بات کو رائٹ کرے گا کہاں کس نے یہ آپ کو بتایا؟ اس کی شرح پڑھیں آپ، ہاں اس کی شرح پڑھیں، کس نے اس کی شرح لکھی ہے؟ ہم جو سمجھے ہیں میرا وہ جو اسلامی بات کو راج کرے گا۔ سنیے، مردہ سنت کو ایجاد کرے، ہاں ہے نا، اس کو ایک حدیث ہے کہ ایک صحیح کرا ایک حدیث ہے۔ اب سنو، ہلو سنیے، ارے بھائی اللہ کے نبی نے یا کیا خلفائے راشدین نے اپنی زندگی میں، یار تم خود بدعتی ہو، یہ جو صلی اللہ تعالی وسلم پڑھتے ہو آج تک تم نے تحقیق کیوں نہیں کیا؟ تحقیق کیا آپ نے؟ اس کے بارے میں ہم معلوم کریں گے اور تو معلوم کر لینا، پھر کب فون لگاؤں؟ خود لگائیں گے۔ اچھا نہیں، آپ نہیں لگائیں گے کیونکہ اس کا جواب ہی نہیں ہے۔ میں اسے جلال الدین قاسمی سے بھی بات کر چکا ہوں، عزیز سے بھی بات کر چکا ہوں، دونوں جن بھاگ چکے ہیں۔ اچھا بہرحال ہم قبر سے اذان دینا اسلامی بات نہیں مانتے ہیں، ہم تو اسلامی بات اسی کو مانیں گے جو میرے صحابہ نے کیا یا میرے نبی کا فرمان عمل ہے۔ یہ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم جو پڑھتے ہو کس صحابی نے پڑھا تھا؟ یہ ویسے بات کہاں جا رہی ہوں، کہاں پڑھا تھا کس صحابی نے؟ جرجیز خود کہتا ہے نہیں پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے، ہمیں پڑھا تھا۔ یار اپنا اصول جو بناتے ہو اسی کے پیش نظر آپ لوگ خود بدعتی ہو۔ ہم نہیں کہتے ہیں بھائی، جو بھی چاول کے ساتھ کام کرو وہی بدعتی ہے۔ مان لو نا، چلو ثابت کرو، یہی جو خطبہ جو پڑھتے ہو یہ خطبہ کہاں سے ثابت ہے؟ کس صحابی نے پڑھا تھا؟ یہ نیا ایجاد کیا ہوا ہے۔ جو بھی بدعت کام کرے گا وہی۔ ہاں تو آپ اپنے بنائے ہوئے اصول میں بدعتی ثابت ہیں۔ نہیں سنیے، جو بھی کرے گا بھائی، چاہے ہم ہو یا آپ ہو، نہیں ہمارے نزدیک وہ جائز ہے، ہمارے نزدیک محدث کا قول ہمارے لیے قابل قبول ہے، مجتہدین کا قول ہمارے لیے قابل قبول ہے، سمجھ گئے؟ ہاں قرآن میں اس کا حکم ہے کہ مجتہدین کے قول پر عمل کیا جائے، اور جو ان کو چھوڑ دیتا ہے وہ شیطان کا شاگرد ہو جاتا ہے۔ قرآن سے میں دلیل دے دوں گا۔ آپ نے مجتہدین کو چھوڑا ہے، آپ کا استاد شیطان ہے، چاہیے تو آیت پیش کروں؟ قرآن بھی نہیں مانو گے یار، میں قرآن بھی پڑھ دوں تو قرآن بھی نہیں مانو گے۔ ہم سے اگر اذان دلوانا چاہتے ہیں
تو نبی کا یار تمہیں ایمان کی ضرورت ہے، کلمہ پڑھنے کا اور توبہ کرنے کا، کہ جس کام کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے منع نہیں کیا یا صحابی نے نہیں منع کیا اس کو آپ منع کرنے آئے ہو۔ پیارے نبی نے اپنے جیون سے کتنا آسان دلوایا، انہوں نے نہیں دلوایا تو کیا ہوا؟ یہی تو بدعت ہوا، یہی بدعت ہوا۔ بدعت کی تاریخ آپ بتا پائیں گے؟ بدعت کی تاریخ کرتے ہیں آپ، یہی تو بدعت ہوا۔ اور بدعت کیسے ہو گیا؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں چیز ہے۔ ہر بدعت یعنی بدعت کیا؟ ہم تو وہی کام کریں گے جو نبی نے کیا۔ بدعت کس کو کہتے ہیں اس کی تعریف بیان کریں آپ۔ سوچ ہو گیا، ہم وہی کام کریں گے جو نبی نے کیا۔ جناب بدعت کی تعریف بتائیں آپ۔ جو نبی نے کیا صحابہ نے کیا ہے ہم وہی کام کریں گے۔ اس سے بدعت کی تعریف کیا ہے؟ چھوڑو بھائی، وہ بکواس کا بدعت کی تعریف، اب بکواس میں کہہ رہا ہوں، بدعت کی تعریف بتائیں آپ۔ ہاں سنو، جس کام کو ہم یا آپ یا دنیا کا کوئی مسلمان دینی کام سمجھ کے کرے، ثواب کا کام سمجھ کرے اور اس کا پروف پیارے نبی سے یا صحابہ کرام سے نہ ہو وہ ہم بدعت مانتے ہیں۔ کہاں لکھا ہے یہ؟ جس کام کو کہاں لکھا ہے یہ؟ یہی ہے کہ بدعت کی تعریف یہ کس نے لکھی؟ سنو، ارے جس کام سے یہ حوالہ سے سنو بھائی، جس مسلم کی جو حدیث میں پڑھی ہے منہاج صاحب سے، سنو میں تمہارے ابن تیمیہ سے حوالہ دے دیتا ہوں بدعت کی تعریف کا۔ کچھ پڑھا ہو گئے ہو، حدیث پڑھتے ہی نہیں ہو۔ ارے یار جو بدعت کی تعریف آپ نے ابھی کی ہے وہ بدعت کی تعریف کس نے ایسا بتایا آپ کو؟ کہاں لکھا ہے بدعت کی تعریف؟ ہاں میں بتاتا ہوں، مجموع الفتاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 195، ابن تیمیہ جو آپ کا سب سے مسلم بزرگ، سب سے بڑا بزرگ ہے، وہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں۔ سنیے، اور بھی لوگوں نے حوالہ دے رہا ہوں، اور بھی لوگوں نے لکھا ہے کہ بدعت اس کام کو کہتے ہیں جس کی اصل دین میں نہ ہو اور وہ کام جو سنت اور قرآن سے ٹکرائے، یعنی نیا کام ایجاد کیا جائے اور قرآن اور حدیث میں اس کی ممانعت موجود ہو، یا پھر کوئی ایسی سنت ترک ہو رہی ہو جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہو، یا پھر اجماع امت کے خلاف ہو، وہ کلو بدعتین ہے۔ سمجھ گئے؟ تو یعنی اب اذان اگر کوئی دے رہا ہے قبر پر تو بدعت تب ہوگی جب قرآن اور حدیث میں ممانعت موجود ہوگی، یا پھر اجماع امت کے خلاف ہوگی، یا پھر کوئی ایسی سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترک ہو رہی ہوگی، سمجھ گئے؟ تب وہ بدعت ہوگا، ویسے نہیں آپ کے کہنے سے ہو جائے گا۔ جو آپ نے تعریف بیان کیا وہ کس کتاب میں لکھا ہوا؟ تعریف بتائیں ہمیں۔ کسی کام کو کرنے کے لیے دلیل ہوتی ہے، نہ کرنے کے تو نہیں ہے۔ کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ کس نے کہا آپ کو؟ یہ اصول کس نے بتایا آپ کو؟ کرنے کے لیے دلیل کہاں کی ضرورت ہے؟ جو منع کرتا ہو وہ اس کے ذمہ ہے کہ وہ دلیل لائے۔ نہیں کیا امام ابن حمام نے فتح القدیر میں یہی لکھا ہے، اور یہاں اشرف علی تھانوی نے بھی یہی لکھا ہے، اور امام حجر عسقلانی فتح الباری شرح البخاری میں انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ جو منع کرتا ہو۔ اب دوسری بات سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرتا ہوں کہ منع کرنے والے کو دلیل دینا پڑے گا۔ ارے فقہ کا اصول ہے کہ مدعی کون ہوتا ہے؟ فقہ کا اصول ہے۔ مدعی مطلب کیا؟ جو دعوت پیش کرنے والا۔ دعویٰ تمہارا ہے کہ اذان نہیں دینا ہے نا؟ دعویٰ تمہارا ہے کہ نہیں ہے؟ مدعی جو روکنے آتا ہے وہ ہوتا ہے، اعتراض کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ دلیل کس نے یہ مدعی کی تعریف کی ہے؟ مدعی کی تعریف کس نے یہ کی ہے جو آپ بتا رہے ہیں؟ کہاں لکھا ہے؟ کچھ نہیں معلوم ہے آپ کو؟ ہاں تو کوئی اہل حدیث رکھتا مارو کہ آپ اہل حدیث ہو، کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ مدعی کی تعریف کس نے یہ بیان کی ہے بھائی کہ عمل جو کرتا ہے وہ مدعی ہوتا ہے، جبکہ میں حدیث پڑھ چکا ہوں اور محدثین کا حوالہ بھی دے چکا ہوں۔ سنو یار، ایک بات میں آپ کے پاس سامنے رکھتا ہوں، کسی کافر کے پاس اگر آپ جائیں اور اس سے کہیں کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے،
آپ اس سے دلیل مانگیں گے کہ آپ قرآن سے ثابت کریں گے کہ یہ آپ جو کر رہے ہو وہ غلط ہے. ہم نے بات کیا کہی تھی, ہم نے یہ بات آج کہہ رہا ہوں. سنیے, ارے یار پہلے میری بات سنو. ارے ادھر ادھر مت بھاگو یار, پہلے بات سنو. آج بھی کہتا ہوں کہ اگر کسی عالم کی اماں نے دودھ پلایا ہے تو یہ ثابت کرتے بھائی اس بات کو. کس کو؟ میں نے جو آج بھی کہہ رہا ہوں, کسی عالم کی اماں نے دودھ پلایا ہے جو ثابت کرتے پیارے نبی سے یا پیارے صحابہ سے. ارے نبی سے اور صحابہ سے جب ثابت ہوگا تو وہ سنت ہو جائے گا. ہمارا جو دعویٰ ہے وہ مستحب کا ہے. سنت نہیں, سنت کا تو ہم نے دعویٰ نہیں کیا, تو سنت سے ہم کہاں جائیں گے؟ نہیں, ہم نہیں مانتے, ہم وہی بات مانیں گے. تم کچھ نہیں مانتے ہو, تم مانتے کہاں؟ ہم نے اتنے محدثین کا حوالہ دیا, وہ تم مانتے ہی نہیں ہو.